नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम शाम ढले के साथ अरशद अमान आपसे मुखातिब है। आज आप मेरे साथ स्क्रीन पे देख रहे हैं एक बहुत ही नौजवान और कामयाबियों की तरफ गामजन शायरा मोहतरमा हुमैरा गुलतशना हमारे साथ ऑनलाइन हैं। हुमैरा साहिबा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपका? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक। आपका है, कैसे है? जी शुक्र अल्लाह ताला का, बहुत शुक्रिया। आपने बहुत ही कम वक्त में आपने हमारा इनविटेशन कबूल किया और आप हमारे साथ इस प्रोग्राम में शामिल हैं। मैं आपसे कुछ आपकी शायरी के बारे में, आपकी तालीम के बारे में पूछूंगा और आप कहाँ से हैं, तो इसी तरतीब से कि आप कहाँ से ताल्लुक़ रखती हैं, पाकिस्तान के कौन से शहर से, कहाँ तक पढ़ा और शायरी की तरफ कैसे किस तरह से आई? जरूर, बिल्कुल पूछिए। इसलिए आई हूँ कि उन सवालों का जवाब दे सकूं। और सबसे पहले तो ये कहूंगी कि बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपने इस प्रोग्राम के लिए जो है वो मुझे याद किया, और जब कोई मोहब्बत से बुलाए तो ये मेरा फर्ज बनता है कि मैं उस दावत को कबूल करूँ। बड़ी अच्छी बात है जी। तो आप बिस्मिल्लाह कीजिए। मैं एक्चुअली मुझे यकीन था कि आप मेरी इस दावत को कबूल करेंगी, क्योंकि मैं वो जो मुशायरा जिसमें हमारी मुलाकात हुई और आपने आपका एक मिसरा था, मैं ख़ानदानी हूँ, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो थोड़ा सा अपने बारे में बताइए, फिर उस गज़ल की तरफ भी आते हैं। आपका वो पहला जो कलाम था, तो आपने कहाँ से हैं आप? पाकिस्तान कौन से शहर से? पाकिस्तान कराची से ताल्लुक है, और यहाँ पर शादी के बाद से आई हूँ। शादी के बाद से यहाँ पर तालीमी सिलसिला भी मैंने अपना नहीं रोका। अच्छा। क्योंकि मैट्रिक के फौरन ही बाद मेरी शादी हो गई थी। ठीक है। और मैट्रिक यकीनन कोई तालीमी कोई एजुकेशन नहीं है जिसको आप डन करके बैठ जाएं कि बस बहुत हो गया जी। तो पढ़ने का शौक है, और यही सिलसिला यानी कि अभी तक जारी है। मैंने यहाँ अमेरिका आने के बाद जो है वो अपना एसोसिएट किया कम्युनिकेशन में। फिर अभी 2019 में मेरा बैचलर्स हुआ कंप्लीट जर्नलिज्म के साथ। मैंने अपना बैचलर्स कंप्लीट किया है, और अभी मैं इंटरनेशनल स्टडीज में फॉरेन अफेयर्स के सेक्शन को फोकस करते हुए अपना मास्टर्स कंप्लीट कर रही हूँ। बल्कि आजकल उसी के जो है वो थीसिस के ऊपर काम हो रहा है, जो कि अपने इख्तितामी मराहिल में है। माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात। आपने जब वो कहा ना, मुझे एक ऐसे ही मैं हंस पड़ा कि शादी के बाद यहाँ आई, एसोसिएट किया, फिर बैचलर किया। मुझे याद आता है मैं भी शादी के बाद बैचलर हो गया था। नहीं, वो वाला बैचलर नहीं है। अच्छा, पढ़ाई में। जी, ये पढ़ाई में। ठीक है, तो अच्छी बात है। तो आपकी वो गज़ल जो मुझे बहुत पसंद है, उस मुशायरे में आपने सुनाई थी, थोड़ा सा जी बिल्कुल उसके बारे में। बिल्कुल, आप कहते हैं तो मैं उस गज़ल के चंद अशआर सुना देती हूँ। प्लीज। मैं अक्सर दिल की बेजा ख्वाहिशों की जद में रहती हूँ। वाह वाह वाह। मैं अक्सर दिल की बेजा ख्वाहिशों की जद में रहती हूँ, मगर मैं खानदानी हूँ सो अपनी हद में रहती हूँ। मगर मैं खानदानी हूँ सो अपनी हद में रहती हूँ। वाह। मैं अक्सर दिल की बेजा ख्वाहिशों की जद में रहती हूँ, मगर मैं खानदानी हूँ सो अपनी हद में रहती हूँ। मेरे अतराफ में जो लोग हैं सब मुझसे कहते हैं। वाह। मेरे अतराफ में जो लोग हैं सब मुझसे कहते हैं, बुलंद कामत हूँ लेकिन फिर भी अपने कद में रहती हूँ। बुलंद कामत हूँ लेकिन फिर भी अपने कद में रहती हूँ। वाह, बहुत उम्दा। बुलंद कामत हूँ लेकिन फिर भी अपने कद में रहती हूँ। मैं हूँ आदम की पसली से जी, यकीनन है कजी मुझ में। बहुत खूब। मैं हूँ आदम की पसली से, यकीनन है कजी मुझ में। अलिफ की तरह सीधी हूँ पर उसके मद में रहती हूँ। वाह 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 वाह, बहुत खूब। अलिफ की तरह सीधी हूँ
اور اس کی مد میں رہتی ہوں. واہ جی واہ, بہت اچھا. الف کی طرح سیدھی ہوں پر اس کے مد میں رہتی ہوں. واہ. یہ میرا حسن رعنائی مجھے تکلیف دیتا ہے. ہاں 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 ہاں, بہت خوب جی. یہ میرا, جی دوبارہ ارشاد ہو. یہ میرا حسن رعنائی مجھے تکلیف دیتا ہے. جو بد فطرت ہے میں ان کی نگاہ بد میں رہتی ہوں. واہ واہ واہ, کیا سچی باتیں کی ہیں. یہ میرا حسن و رعنائی مجھے تکلیف دیتا ہے. جو بد فطرت ہیں میں ان کی نگاہ بد میں رہتی ہوں. واہ, بہت شکریہ. میں اکثر دل کی بے جا خواہشوں کی زد میں رہتی ہوں مگر میں خاندانی ہوں سو اپنی حد میں رہتی ہوں. یہ بہت اچھی خصوصیت ہے, حد میں رہنا. جی جی, اور یہ سب کے لیے ہے, سب کے, جی بالکل رہنا چاہیے سب کو. جی بے شک, بالکل زبردست جی, بہت یہ اچھا. غزل کے چند اشعار تھے جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے. بہت خوب بہت خوب بہت خوب. اور مجھے وہ شام کبھی نہیں بھولے گی حماد خان صاحب کے گھر میں. کتنی مشکل سے سب لوگ پہنچے تھے. میں بھی بڑا لمبا سفر کر کے وہاں پہنچا تھا. تو اور اس دن میں ان کے دروازے پہ داخل ہوتے ہی میں نے ان سے کہا پروفیسر صاحب آپ کا تعلق تعلیم و تربیت سے ہے, اور مجھے آج لگا کہ میں بھی علم حاصل کرنے چین کی طرف آیا ہوں. یہ اتنا لمبا سفر تھا کہ سفر لمبا طویل تو تھا, لیکن اس کے علاوہ میرے خیال میں کہ جس ایریا میں ان کی رہائش تھی وہاں پر تھوڑی لائٹس وغیرہ نہیں تھی, وہ بھی نہیں تھی. تو لوگوں کو اس وجہ سے جو ہے وہ زیادہ مشکل ہوئی. جی جی, ورنہ میں ایوننگ کنیکٹک سے جو تھی پہنچی, لیکن میں پہلے پہنچ گئی تھی. اچھی بات ہے. اور میں ان کے گھر کے سامنے جب پہنچا کرسمس لائٹس آن تھی تو مجھے لگا یہ کسی یہاں کے لوکل بندے کا گھر ہوگا. میں نے وہ اسکپ کر کے آگے چلا گیا. تو پھر نیویگیشن نے مجھے بتایا کہ نہیں واپس آؤ, یہی گھر ہے. پھر میں نے کال کی, کنفرم کیا جی کہ آپ کرسمس بھی منا رہے ہیں نا؟ کہتے ہیں ہاں. تو ماشاء اللہ اس پہ اسی دن آپ نے ایک اور دھمال کے موضوع پہ بھی ایک بڑا اچھا کلام سنایا تھا. بڑے محظوظ ہوئے تھے ہم لوگ. تو آج ہمارے ناظرین کو بھی کچھ سنائیے وہ دوبارہ. جی, یہ میری غزل ہے اور اس کا مطلب ہے ارشاد. بن پانی کی مچھلی کا سا حال کروں. واہ 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 واہ, دھمال کروں. بن پانی کی سی مچھلی کا حال کروں. بن پانی کی مچھلی کا سا حال کروں. واہ واہ واہ, دھمال کروں. دھمال کروں. عشق کروں اور ساگر میں بھونچال کروں. واہ واہ, دھمال کروں. دھمال کروں. عشق کروں اور ساگر میں بھونچال کروں. دھمال کروں. جی, بن پانی کی مچھلی کا سا حال کروں. دھمال کروں. عشق کروں اور ساگر میں بھونچال کروں. واہ, دھمال کروں. بہت خوب. رنگ بکھیروں دھڑکن کو سرتال کروں. رنگ بکھیروں دھڑکن کو سرتال کروں. واہ واہ واہ, دھمال کروں. رنگ بکھیروں دھڑکن کو سرتال کروں. دھمال کروں. رقص کروں اور پیروں کو بے حال کروں. رقص کروں اور دھمال کروں. پیروں کو بے حال کروں. دھمال کروں. زبردست زبردست. دھمال کروں. واہ واہ. دیوانہ ایک خاک اڑاتا دشت میں جب آئے تو. واہ واہ, یہ میری بہت پسند کا شعر تھا. دیوانہ جب خاک اڑاتا دشت میں جب آئے تو. دیوانہ ایک خاک اڑاتا دشت میں جب آئے تو. کھول کے باہیں اس کا استقبال کروں. دھمال کروں. دھمال کروں. واہ واہ, کیا خوبصورت منظر ہے. کھول کے باہیں. کھول کے باہیں. جی جی, اس کا استقبال کروں. سب ایک دفعہ پھر خاک اڑاتا, پھر بولیے سوری. دیوانہ ایک خاک اڑاتا. دیوانہ دشت میں جب آئے تو. واہ, دیوانہ ایک خاک اڑاتا دشت میں جب آئے تو. جی, کھول کے باہیں اس کا استقبال کروں. دھمال کروں. دھمال کروں. بہت خوب بہت خوب. دھرتی آنکھ سے پہم اشک گرائے جاتے ہیں. دھرتی اشک سے پہم اشک
سوری دھرتی دھرتی آنکھ سے پہ ہم اشک گرائے جاتے ہیں. دھرتی دھرتی آنکھ سے پہ ہم اشک گرائے جاتے ہیں. جوگن بن کر رقص میں پورا سال کروں. دھمال کروں. بڑا حوصلہ رکھنا پڑتا ہے پورا سال رقص کرنے کے لیے. زبردست شعر کہا ہے آپ نے. جی بہت شکریہ. جی. جوگن بن کر رقص میں پورا سال کروں. دھمال کروں. مانجھی کی اٹھتی تانوں میں رنگ تنوہا بہتا ہے. واہ واہ بہت خوب. مانجھی کی اٹھتی تانوں میں رنگ تنوہا بہتا ہے. سوگ مناؤں ساتھ کھلے میں بال کروں. ہائے ہائے ہائے. دھمال کروں. سوگ مناؤں ساتھ کھلے میں بال کروں. واہ واہ. دھمال کروں. سر پر جی بہت شکریہ. سر پر ٹھہری خاک کی چادر راہ کسی کی تکتی ہے. سر پر ٹھہری خاک کی چادر راہ کسی کی تکتی ہے. سر پر ٹھہری خاک کی چادر راہ کسی کی تکتی ہے. تیرے عشق کو اوڑھوں اپنی شال کروں. دھمال کروں. بہت خوب بہت خوب. زبردست. دھمال. جی بہت شکریہ. تیرے عشق کو اوڑھوں اپنی شال کروں. اور غزل کا مقطع ہے. جی. منظر کی دیوار پہ تشنا میرا روشن چاند نہیں. منظر کی دیوار پہ تشنا میرا روشن چاند نہیں. منظر کی دیوار پہ تشنا میرا روشن چاند نہیں. سیاروں کو میں اپنا لجپال کروں. دھمال کروں. سیاروں کو میں اپنا لجپال کروں. دھمال کروں. دھمال کروں. دل پانی کی مچھلی کا ساحال کروں. واہ واہ بہت خوب. دھمال کروں. بہت خوب. شکریہ. موسٹ ویلکم. جی بعض اشعار سن کے کچھ دھیان کچھ اور اساتذہ کے اشعار کی طرف بھی چلا جاتا ہے. مثلا وہ جب دیوانے کی بات آپ نے کی تو اور اس کا استقبال کروں تو وہ مجھے یاد آیا. احمد فراز نے کہا تھا کہ ڈھونڈ اجڑے ہوئے لوگوں میں وفا کے موتی. یہ خزانے تجھے ممکن ہے خرابوں میں ملیں. ہے نا. جی جی بالکل ایسے ہی. جی ایسے تھا. زبردست. جی بہت خوب بہت خوب. میں وہ عابدہ پروین کا ایک کلام سن رہا تھا. ہاں میں واصف بسمل ہوں. میں رونق کی محفل ہوں. ایک ٹوٹا ہوا دل ہوں. میں شہر میں ویرانہ میں نعرہ مستانہ. جی جی. اور میں تشنا کہاں جاؤں پی کر بھی کہاں جانا. جی. تو وہ ایک جگہ عابدہ پروین کہہ رہی تھی کہ یہ جو تشنگی ہے نا یہ قائم رہنی چاہیے. یہی زندگی ہے. اور یہ جو آپ کے اندر ایک تڑپ ہوتی ہے وہ آپ کو آگے لے جاتی ہے جہاں آپ جانا چاہتے ہوتے ہیں. تو جی اچھا تھینک یو. اور کوئی اس کے علاوہ کچھ اور آپ نے ایک سڑک بارش اور ویران سڑک ایک وہ بھی سنایا تھا. بارش اور ویران سڑک. جی بالکل ہے نا. جی یہ ہاں یہ میری غزل ہے. جی جی. اس کے کچھ اشعار. ارشاد. تنہائی کا ساز سنائے. واہ. بارش اور ویران سڑک. تنہائی کا ساز سنائے بارش اور ویران سڑک. تنہائی کا ساز سنائے بارش اور ویران سڑک. مجھ کو گھر کی یاد دلائے. واہ. بارش اور ویران سڑک. کیا بات ہے. جی. مجھ کو گھر کی یاد دلائے. بارش اور ویران سڑک. جی. سر پر چھتری یاد کی گٹھری. دل میں روشن رنج تھکن. واہ. منظر کشی. سر پر چھتری. بہت شکریہ. جی. سر پر چھتری یاد کی گٹھری. دل میں روشن رنج تھکن. ایک سفر کی یاد جلائے. بارش اور ویران سڑک. بہت خوب. بڑی خوبصورت منظر کشی ہے. پھر بولیے. بڑا مزہ آ رہا ہے مجھے. جی جی. سر پہ چھتری. سر پر چھتری یاد کی گٹھری. واہ. دل میں روشن رنج تھکن. واہ.
ایک سفر کی یاد دلائے بارش اور ویران سڑک. ایک سفر کی یاد دلائے بارش اور ویران سڑک. واہ. ٹپ ٹپ گرتی بوندیں جب بھی راگ سنائے برکھا کا. ٹپ ٹپ گرتی بوندیں جب راگ سنائیں برکھا کا. ٹپ ٹپ گرتی بوندیں جب بھی راگ سنائے برکھا کا. یادوں کی ملہار سنائے واہ بارش اور ویران سڑک. بہت خوب. یادوں کی ملہار سنائے بارش اور ویران سڑک. بہت شکریہ اور موسٹ ویلکم. جی. لمحہ لمحہ ڈوب رہی ہے واہ. نبض میری اس موسم میں. لمحہ لمحہ ڈوب رہی ہے نبض میری اس موسم میں. آنکھوں میں ایک دیپ جلائے واہ بارش اور ویران سڑک. واہ بہت خوب. آنکھوں میں ایک دیپ جلائے بارش اور ویران سڑک. جی. غزل کا مقطع ہے کہ موسم خوشبو بادل جگنو تشنا اس کے ساتھی ہے. واہ پھر کہیے. بہت خوب. موسم خوشبو بادل جگنو تشنا اس کے ساتھی ہے. مجھ کو سارے راز بتائے بارش اور ویران سڑک. مجھ کو سارے راز بتائے بارش اور ویران سڑک. بہت خوب جی. یہ موسٹ ویلکم. واقعی یہ بڑا اچھا موضوع آپ نے لیا تھا بارش اور ویران سڑک کا. اور اس خاصی کیا کہتے ہیں دھیان جب ادھر جائے اور واقعی ایسا ماحول ہو تو انسان کے خیالات کیا کیا اس میں کس طرف چلے جاتے ہیں. تو یہ سارا کچھ آپ نے بتا دیا ہے اس میں. اچھا کیا. بالکل. اور قدرتی ان کی نیچر جو ہے وہ بہت خوبصورت ہوتی ہے. جی بے شک بے شک. اور نیچر کے ساتھ جو کنیکشن انسان کا اگر ہو جائے تو وہ جتنا کریٹو ہو سکتا ہے. اگر وہ کریٹو ہے تو اس کی کریٹیوٹی بہت ہی ان کی بالکل ہی ڈفرینٹ ایک لیول پر جا سکتی ہے. اگر وہ نیچر اور میں سمجھتی ہوں کہ جتنے آرٹسٹ ٹائپ لوگ ہوتے ہیں یہ اپنے آپ کو رکھتے بھی ہیں نیچر سے بہت کلوز. کیونکہ وہ جو ریلیکسیشن جو سوتنس آپ کو ملتی ہے تو ڈیفینیٹلی. اور کنیکٹ تو ہمارا ویسے بھی بہت پیارا ہے. بہت پیارا ایریا ہے. سکون ہے یہاں پر. بہت شور شرابہ بھی بالکل نہیں ہوتا. تو ایسے میں بارش کا موسم جو ہوتا ہے تو وہ ایسے ہی میں کبھی نکلی ہوں گی. جب میں نے یہ غزل کہی تب میں نکلی تھی کسی کام سے سڑک پر اور بارش ہو رہی تھی اور بالکل خالی سڑکیں پڑی تھی. تو بس بارش اور ویران سڑک ایک کانسیپٹ آیا اور پھر اللہ تعالیٰ نے پوری اس پہ غزل کروائی. زبردست. الحمدللہ. بہت اچھا بہت اچھا. کریٹیوٹی کی بات آپ زبردست کی. جو دیکھیے جو بھی رائٹرز ہوتے ہیں شاعر یا ادیب. میں کل سعادت حسن منٹو کے ایک افسانے کا کچھ حصہ میں نے دیکھا کہ وہ ریکارڈڈ تھا اور میں سن رہا تھا اور میں حیران تھا کس قدر وہ جب وہ منظر کشی کرتے ہیں تو لفظوں میں وہ سب کچھ کہہ دیتے ہیں جو کہ آپ آنکھوں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں یا کوئی شخص اس کو آنکھوں سے دیکھ رہا ہوتا ہے اور اسے پڑھتا ہے تو وہ سارا کچھ آپ کی ایسا لگتا ہے آپ اس منظر میں موجود ہیں. اور وہ چھتری لے کے میں خود ہی کھڑا ہوں اور وہ یادوں کی گٹھڑی بھی ہے سارا کچھ. جی 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 بالکل. تو آپ کافی چھوٹی عمر میں شاعری کی طرف آ نکلی اور آپ نے بتایا کہ آپ کی فیملی میں آپ کی امی جان اور آپ کے نانا جان یہ آپ کو ننہال سے شاعری وراثت میں ملی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. جی. نانا بھی میرے شاعر تھے لیکن نانا شاعری سے زیادہ وہ ایکچوئل میں ادب کے بہت فین تھے. ادب پسند تھے. ادب کو بڑی انتہا پسند کرتے تھے. اچھا. شعر بھی کہتے تھے اور ادب کو بہت زیادہ پسند کرتے تھے. تو اس کے بعد میری والدہ بھی یعنی کہ ماشاءاللہ سے شاعری کرتی ہیں اور میری والدہ مزاح نگار ہے. مزاح نگار. اور شاعری بھی جو ہے وہ زیادہ ان کی مزاح میں ہی ہوتی ہے. واہ. اپنی والدہ آپ کی بات کٹ رہی ہے. اپنی والدہ کا کوئی والدہ صاحبہ کا کوئی اشعار جو آپ کو زیادہ یاد رہے ہوں ایک دو تھوڑا سا
نمونے کے طور پہ اگر یاد ہیں اس وقت؟ اتنی جلدی سے میں نے تو مجھے یاد نہیں ہے لیکن ان کی ایک پیروڈی ہے جی جی وہ بہت فیمس ہوئی ہے، جے ڈاٹ کا ایک سوٹ دلا کیوں نہیں دیتے. آپ پھر بولیے. جے ڈاٹ کا ایک سوٹ دلا کیوں نہیں دیتے. ہاں ہاں. جو نوٹ ہے بٹوے میں دکھا کیوں نہیں دیتے. ہاں 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 ہاں. جے ڈاٹ کا ایک سوٹ دلا کیوں نہیں دیتے. تو یہ ان کی پوری ایک پیروڈی انہوں نے لکھی تھی اور یہ بہت پسند کی گئی ہے. ان کی وجہ شہرت بھی تقریباً بنی ہے یہ پیروڈی ان کی. اس کے علاوہ ان کی ایک مزاحیہ کیا کہوں اسے مزاحیہ افسانے جو ہوتے ہیں مزاح کے حوالے سے ان کی ایک کتاب نثری کتاب بھی آ چکی ہے. اچھا مجھے خالد عرفان صاحب کی شاعری کی کئی شعر جو روزمرہ زندگی میں ہوتے ہیں تو یاد. وہ پچھلے دنوں میں ہم سے بات کی تو میں نے کہا آپ کی وہ غزل جس میں آپ نے کہا تھا کہ میں تیری کار کا احسان نہیں لے سکتا، گھر پہ اوبر کو بلاؤں گا چلا جاؤں گا. تو پھر کہتے ہیں میں نے یہ بھی کہا تھا کہ ٹکٹ کٹاؤں گا چلا جاؤں گا، تو وہ ٹکٹ میں نے کٹوا لی ہے میں پاکستان جا رہا ہوں. جو ہماری لاسٹ میں ملاقات ہوئی تھی تبھی ان کا تھا کہ ان کو پاکستان جانا ہے. ہاں تو اب وہ میرا خیال میں پاکستان پہنچ چکے ہیں. میں ان کی بھی سے پہنچ رہی ہوں. اچھا ہاں کیونکہ میری اپنی بھی جو ہے وہ فلائٹ ہے. چلیے میں نے ان کو یہ اس پروگرام کا حصہ بھیجا تھا، اب پتہ نہیں ان کی نظر پڑی یا نہیں کہ ان کے وہی واٹس ایپ کے اوپر. آپ بھی جب جائیں گی تو بتائیے گا انہیں، پتہ نہیں انہوں نے دیکھا ہے نہیں ابھی تو. اور آپ کا یہ پروگرام بھی ڈیفینیٹلی آن لائن ہوگا اس وقت. تو چلیے حمیرہ گل تشنہ صاحبہ، یہ تشنگی تو جاتی نہیں ہے، جی چاہتا ہے کہ بہت کچھ سنا جائے لیکن پروگرام کا وقت جو ہے اب اگلے وقفے میں ہم کچھ جو لوگ ہماری شاعری سن رہے ہیں آپ کی تو کچھ وہ کامنٹ کرنا چاہتے ہیں. تو مجھے بار بار کالیں آ رہی تھیں، آپ دیکھ رہے تھے میں فون کو اس پہ وہ میسج کر رہا تھا کہ تھوڑا سا ویٹ کیجیے. تو انہیں سنیں گے تو پھر پروگرام آگے بڑھاتے ہیں. تو انشاءاللہ آئندہ آپ سے پھر کسی وقت پھر ایک پروگرام اسی طرح، بلکہ ہو سکا تو آپ باقاعدہ طور پہ اسٹوڈیو میں آئیے، یہاں بیٹھ کے پروگرام کریں گے. کیسا ہے؟ بالکل ضرور، بلکہ پاکستان واپسی پر کچھ پلان کیا جا سکتا ہے اس طرح. ہاں جی انشاءاللہ جب آپ واپس آئیں، اور ہماری بہت سی دعائیں آپ کے ساتھ، آپ جائیں اپنے جو نیک مقاصد کے لیے جا رہی ہیں وہ پورے ہوں، اور کچھ اور نئے مضامین پہ، کچھ پاکستان کی صورتحال پہ کچھ آپ جب لکھیں تو وہ جو ہے میں اور میرے ناظرین ضرور سننا چاہیں گے آپ سے. تو اپنا بہت خیال رکھیے گا. جاتے جاتے کوئی بات کہنا چاہیں ہمارے دیکھنے والوں کو تو پلیٹ فارم حاضر ہے. بس اتنا کہوں گی کہ سب اپنا بہت خیال رکھیں. یہ ابھی جس طرح کی کووڈ کی سچویشن ہے، یہ پتہ نہیں اگلی بار کون سی ٹرن لیتی ہے، کس طرح ہوتا ہے. تو یہ نہیں ہے کہ سب بس ایزی ہو جائے. اپنی احتیاط رکھیں. ابھی بھی یہ کہ سوشل ڈسٹینسنگ کریں، ماسک ڈیفینیٹلی ریکوائرڈ ہے. تو دوسروں یعنی کہ اپنی ہی نہیں دوسروں کی زندگیوں کے لیے یہ سب ایک احتیاطی تدابیر جو ہمیں کہی جا رہی ہیں انہیں ضرور اپلائی کریں. بالکل باقی بہت سارا خیال رکھیں. اچھی بات ہے، بہت شکریہ آپ کا. اس لیے آپ کو بھی میں نے آن لائن لیا کہ ہم محفوظ رہیں، اپنی اپنی جگہ پہ رہ کے پروگرام کر لیں. تو یہ بھی کووڈ کے دوران ایک نیا سٹائل جو ہے ہم نے پچھلے سال اپنایا تھا، اور ابھی پھر جب کووڈ کا زور آ رہا ہے تو میں نے سوچا سب کو آن لائن لے کے ہی پروگرام کرتے ہیں. تو